अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम कोई इतना पुराना इल्ज़ाम नहीं। दिसंबर 2014 में तहरीक इंसाफ की तरफ से और फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से जो धरना इस्लामाबाद के डी चौक में दिया गया, उससे पाकिस्तान की सियासत ने कई करवटें ली और एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी। पार्लियामेंट पे कुछ लोग हमला आवर हुए। पीटीवी पाकिस्तान का जो रियासती टेलीविज़न चैनल है उस पर दाखिल हुए और मुकदमात भी दर्ज हुए और बड़ा हंगामा खेज़ वो वक्त था कि फिर पेशावर में सानहा हुआ, वो धरना ख़त्म हुआ। इस इल्ज़ामात के हवाले से पार्लियामेंट की एक खसूसी कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी थी, वो पहले ही इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर तश्कील दी गई थी और जून 2014 में पार्लियामेंट में ये कमेटी तश्कील दी गई, दोनों हाउसेस के नुमाइंदों पर मुश्तमिल, और उसकी एक रिपोर्ट जो कि सब कमेटी के ज़रिए तैयार की गई। आज जो हम देख रहे हैं कि वफाकी काबीना ने उस रिपोर्ट को मंजूर करते हुए एक मजवज़ा जो है बिल या मसवदा कानून का तैयार किया है, जो अब हुकूमत की तरफ से असम्बली में पेश किया जाएगा। और ये मसवदा यकीनी तौर पे बहुत सारी सिफारशात की बुनियाद पर हैं। वो सिफारशात जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में भी सामने आई थी और फिर जो उस सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी अदालती कमीशन की रिपोर्ट पर भी मबनी है कि जिसमें इस 2013 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली की तहकीकात की थी जिस कमीशन ने, और उन सिफारशात की रोशनी में भी अब ये मसवदा जो है कानून का असम्बली के सामने लाया जाएगा। अहम तरीन बात यह है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वफाकी काबीना में इस कानून के मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। और वो क्या मामलात थे कि जो इस नए कानून के ज़रिए जिनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, वो कौन से इश्यूज़ थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मगर पहले इन्हीं इंतखाबी इस्लाहात का जो कानून का मसवदा अब काबीना ने मंजूर किया है, उस पर बहस के लिए हमने जिन मेहमानों को यहाँ ज़हमत दी है उनका तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी, जो मेंबर हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के, जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और इंतखाबात की निगरानी भी करती रही हैं और इस हवाले से रिपोर्ट्स भी इनकी शाया होती रही हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है रजब अली बलोच साहब, और उनके साथ सेनेटर सितारा अयाज जो कि रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी की, और सेनेटर सितारा अयाज जो हैं वो उस पार्लिमानी कमेटी की रुकन भी थी और सब कमेटी की भी जिसने इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक ये नए कानून का मसवदा तैयार किया है और इस मसवदे को ही अब वफाकी काबीना में मंजूर किया गया है। आपको सुनाते हैं वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने काबीना के इस फैसले के हवाले से क्या क्या मीडिया को बताया कि इस कानून के तहत ऐसी कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी जिससे आइंदा के इंतखाबात जो हैं शफाफ कराने में मदद मिलेगी। हमने इलेक्शन कमीशन को फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होएगी और वो अगर कोई इस किस्म की गड़बड़ होए ड्यूरिंग द इलेक्शंस तो वो खुद डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करके और एक्शन लेगी। जैसे CNIC इशू होएगा ऑटोमेटिकली वो उस डिटेल्स नादरा के दफ्तर से ऑटोमेटिकली ECP को आ जाएगा और उसको कुछ करना, नई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। वो फॉर्म पे उसने टिक कर देगा कि वो कौन से अपने पते पे वो अपना वोट रजिस्टर करना चाहते हैं। जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री से, हमने एक हलफ प्रेस्क्राइब किया है, हलफ उठाएंगे अपने ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले। अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो 5% से कम होए या 10,000 वोट से कम होए तो जो लूजिंग कैंडिडेट है उसका जब वो रिज़ल्ट कंपाइल हो रहा है तो उसका हक होएगा कि वो कहे कि जी रिकाउंट करें। एक यूनिफॉर्म फार्मूला बना दिया है जो कि ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन आज खुद कैलकुलेट कर लेगी कि कितने एक हलके में कितने, बल्कि पोलिंग स्टेशन वाइज बूथ वाइज उसकी वो कैलकुलेशन होती है, राउंडिंग ऑफ टू द नेक्स्ट 100। यानी पोलिंग स्टेशन में अगर 1201 वोट है तो वो 1300 की वो छपेंगे वोट्स। कम से कम 5% टिकट्स जो हैं वो औरतों को देने चाहिए इलेक्शंस के लिए। कम से कम 10% वोट्स जो हैं
وہ عورتوں کے ہونے چاہیے تاکہ یہ پرزمپشن نہ ارائز ہوئے کہ یہاں کوئی انلیگل ایگریمنٹ ہے عورتوں کو ووٹ کرنے سے روکنے سے. صرف پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رواج ہے. رواج کیا مطلب ہمارے تو آئین میں ہے. تو اس کی اب امپرومنٹ کے لیے بھی کافی سارے ترامیم زیر غور ہیں. آیا اس کو ان کی جو ہم نے اس وقت ریکمینڈ کیا کہ جی ان کو جو ان کا جو شارٹ پیریڈ ہے اس کو اس میں کوئی بائنڈنگ فیصلے نہیں ہونے چاہیے جو کہ فیوچر کے لیے اپنے مطلب آتے تو وہ 60 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے ہیں. تو یہ نہ ہوئے کوئی ایسے معاہدے کر جائیں یا کوئی ایسے اقدامات لے لیں جو کہ بعد میں بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے پھر ایک پرابلم سے کوئی مسئلہ بن جائے. آپ نے دیکھا وزیر قانون زاہد حامد اس مجوزہ قانون کے بل کی جو ہیں چیدہ نکات شیئر کر رہے تھے میڈیا سے. سرور باری صاحب، کیونکہ آپ کی جو ادارہ ہے، جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، وہ الیکشنز کو بڑے قریب سے مانیٹر کرتی رہی ہے، فیفل کا جو ادارہ ہے. پہلی بات جو زاہد حامد وزیر قانون نے کہی کہ الیکشن کمیشن کو مکمل بااختیار بنایا گیا ہے اور وہ کارروائی بھی کر سکے گا. تو ایشو کیا تھا اس حوالے سے، اور کیا یہ جو مجوزہ قانون آیا ہے سامنے تو اس سے واقعی کوئی فرق پڑے گا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اور کارروائی کرنے کے اختیارات میں خاص کر؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ جو نیا قانون بل جو ہے وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جمع کروایا گیا تھا، اس کے لیے 1 ماہ کا جو ہے پیریڈ دیا گیا تھا فیڈ بیک کے لیے. اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، آپ کے پاس بھی رپورٹ آئی ہوگی. ہم نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ کنسلٹیشن بھی کی ہے اور کھل کے بات چیت کی ہے، اور ان پارٹیوں کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اگر یہ جو چند چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، سمپل بات یہ ہے کہ چند ترامیم کر کے اگر ان کو اصلاحات کا نام دیا جائے تو اس سے زیادہ بدقسمتی ہماری نہیں ہو سکتی. میری نظر میں، میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو نیا بل انہوں نے ڈرافٹ بل جمع کروایا ہے، اس میں جو اس بل کے حوالے سے جو رولز بنائے جائیں گے اس کا اختیار الیکشن کمیشن سے واپس لے لیا گیا ہے. حکومت کی مرضی کے بغیر الیکشن کمیشن کچھ بھی رولز نہیں بنا سکتا. یہ واپس لینے سے کیا مراد ہے؟ پہلے تھے، پہلے الیکشن کمیشن کے جی پاس ہاں. تھے. وہ کیا لینگویج تھی؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ ہوتا تھا جب نومینیشن پیپرز فائل ہوتے تھے تو اسکروٹنی کے پروسیس کو میڈیا اور آبزرورز واچ کر سکتے تھے. اب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. میڈیا اور آبزرورز اسکروٹنی کے دور میں اندر نہیں جا سکیں گے آر او کے اور ڈی آر او کے. لیکن اس میں واضح طور پہ پابندی نہیں ہے، وہ بھی صرف ذکر نہیں ہے کہ میڈیا ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، اس میں بین نہیں ہے ایس واضح. جو پروویژن ہے اس میں میڈیا کا نام نہیں لکھا کہ وہ جا نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. اس میں کیونکہ پروویژن میں یہ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے سمپل لکھا کہ یہ لوگ ہوں گے، مگر یہ نہیں لکھا کہ میڈیا نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ رولز بنانے کا اختیار واپس لیا گیا ہے. منظوری جو ہے حکومت کی چاہیے ہوگی، مگر رولز پھر بھی الیکشن کمیشن بنائے گا. بالکل بنائے گا، لیکن حکومت کی مرضی کے بغیر جو رولز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اپروو نہیں ہوں گے. یہ پہلے ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہے بھی تو پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں. تیسری بات جو بہت اہم ہے آپ کے لیے، یہ بالکل نئی چیز انہوں نے ڈالی ہے اس بل میں، کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن کا آفیشل کوئی انفارمیشن میڈیا کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا آبزرورز کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس آفیشل کو 50 لاکھ روپے جرمانہ، 5 سال کی قید یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پچھلے تمام قوانین میں اتنی بڑی ہیوی قسم کی سزا موجود نہیں تھی. لیکن اگر کوئی الیکشن کمیشن کا آفیشل جو ہے وہ دھاندلی میں ملوث پایا جاتا ہے، وہ ریگنگ کرتا ہے، وہ کسی کینڈیڈیٹ یا پارٹی کے حق میں ووٹ ڈلواتا ہے اور گنتی میں گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کی سزا اس سے بہت کم ہے. یعنی کہ ٹرانسپیرنسی کو بالکل بند کرنے کی کوشش کی جا رہی. تیسری بات یہ، جب یہ جو قانون ہے، یہ جو اس کی شک ہے، اس شک کے تحت ہم لوگ الیکشن آبزرو کرتے ہیں، ہم الیکشن پولنگ بوتھ کے اندر جاتے ہیں، ہم جا کے پوچھتے ہیں اچھا جی یہ بتائیے، پریزائڈنگ افسر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس وقت کتنے ووٹ پڑ گئے. 12 بجے گئے، 1 بجے گئے، 3 بجے گئے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سپیڈ کیا ہے، کتنا ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے. اب اس پر پابندی لگ گئی ہے
کہ اگر وہ جو پریزائڈنگ افسر ہے یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر اب کسی قسم کی کوئی معلومات شیئر نہیں کرے گا، اس کو خطرہ ہوگا کہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بہت ہی خوفناک سزا ہے. لیکن اگر دھاندلی میں ملوث ہے تو بہت کم سزا ہے. تو اس سے یہ چیزیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، جو ابھی زاہد احمد صاحب فرما رہے تھے، اور اس کی ایڈمنسٹریٹو پاور تو یہ رہ گئی ہیں، اس کی جو خود مختاری جو ہے، اور جو اس کی خود مختاری ہے وہ تو حکومت نے اپنے پاس لے لی ہے، کیونکہ حکومت نے رولز کو جو ہے وہ اپروو کرنا ہے، اور حکومت کی اپروول کے بغیر وہ رولز اپروو نہیں. یہ ایک آپ کا پوائنٹ ہے. ستارہ، کیونکہ آپ اس کمیٹی کی ممبر بھی تھی، آپ کے سامنے یہ سارا قانون جو ہے، اس کا جو مسودہ ہے وہ تیار ہوا ہے، تو جو باری صاحب نے کچھ اعتراضات یا اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ سب سے پہلے تو میں ان کی بات کو یہ آگے کروں گی کہ ہم نے اس کو اوپن رکھا تھا کہ جو اس پہ بات کرنا چاہے، جو دیکھیں ہم نے تو کوشش کی، اور اس میں جتنے بھی ہم اصلاحات لے کے چھوٹے سے چھوٹے، بڑا سے بڑا، کچھ چیزیں ابھی بھی میرے اپنے ذاتی خیال میں ابھی بھی ڈیبیٹیبل ہیں اس میں، ہم نے ان کو بھی دیا، سب کو دیا، اور ان کی طرف سے جو ہمارے پاس جو تجاویز آئی ہیں وہ بھی ہم نے وہاں پہ رکھی ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی تو یہ جائے گا اسمبلیز میں آگے، اس میں جائے گا، کیبنٹ کا اپروول کتنا اہم ہے جو کابینہ نے منظور کیا. اس میں حکومت نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی نا کہ ہم نے اب یہ جو منظوری کر دی ہے، اور وہی میں نے آپ کو کہا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی اس پہ بات ہوگی. ابھی یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جائے گا. جیسے کہ ہم نے، میں اگر ANP کی بات کروں، ہم نے اپنے تجاویز ان کو ان رائٹنگ دے دی تھی کہ یہ چیزیں ہیں. مجھے ایک بات کلیئر کریں نا، جو کابینہ نے جو منظور کیا غلط دیکھیں، کیا یہ مختلف ہے اس سے جو کمیٹی نے ان کو دیا تھا رپورٹ؟ نہیں، جو ہم نے جو چیزیں دی تھی وہ اس میں ایڈ نہیں ہوئی. نہیں، لیکن جو کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ آپ کی رپورٹ تھی نا، ہماری رپورٹ ہے، لیکن اس رپورٹ میں بھی ہم نے اپنی تجاویز تو دی ہے نا. ٹھیک ہے، تو کچھ تجاویز ہیں اس میں، کچھ نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ 62 63 کا جو وہ ہے اس کو آپ 73 جو آئین کے مطابق ہی اس کو رکھیں، اس میں جو ایڈ کی ہوئی چیزیں اس کو آپ ہٹا دیں، اور وہیں جو اوریجنل 73 کا آئین ہے اسی میں اس کو رکھیں. وہ چیزیں اس میں ایڈ نہیں ہے کچھ جگہوں پہ. ان کی بات دیکھیں، رولز کی آپ نے بات، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ، پھر آپ اس میں دیکھیں میڈیا کی بات اس میں نہیں ہے. آپ نے بھی اس میں کہا، صرف ہم نے اس میں یہ کہا کہ یہ لوگ موجود ہوں گے، یہ نہیں ٹھیک کہا ہے کہ وہ ان پہ بین ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ان پہ بین ہے. ہاں دیکھیں، پھر رولز کی انہوں نے بات کی. دیکھیں ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ہم ایسے بنائیں کہ اس پہ کسی کی وہ نہ آئے. لیکن پھر بھی ہر بندہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے، ہر آرگنائزیشن اپنے ذہن سے. رولز کا کتنا اہم معاملہ ہے کہ حکومت کی منظوری کے بغیر کمیشن اپنے رولز بھی نہیں بنا سکتا. نہیں، رولز تو وہ بنا رہا ہے، رولز تو وہ بنائے گا، پھر وہ آئے گا گورنمنٹ کے پاس، منظوری کر دیں، وہ منظوری کر دے. اور اگر حکومت نے منظوری نہ کی، نہیں دیکھیں منظوری نہ کی، وہاں پہ پارلیمان تو موجود ہے نا، وہاں پہ سینیٹ تو موجود ہے نا، تو یہ چیزیں وہاں پہ بھی تو ڈسکس ہوں گی. لیکن ابھی بھی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنی کوشش کی. میرے خیال سے یہ ایک سراہنے والی بات ہے کہ ایک کوشش ہوئی، اس کو اوپن کیا، سب لوگوں کے سامنے رکھا، ساری پارٹیوں کو کھلا وہ دیا کہ آپ اس میں کیا بولیں گے، سول سوسائٹی کو اس میں لے کے آئے. تب اس کے بعد ہم نے یہ رپورٹ تشکیل دی ہے، جس میں اگین یہی کہوں گی کہ یہ ہم نہیں کہتے، آپ اسے بہرحال پیش رفت تو کہتی ہیں، پیش رفت تو ہے، ایک آپ لوگوں کی محنت ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے. رجب صاحب، حکمران جماعت جو ہے اس کی کابینہ نے تو منظوری دے دی اس بل کی، اس مسودے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اب ان کے لیے یہ بل جس کی کابینہ نے منظوری دی ہے، یہ مسودہ جو ہے یہ فائنل ہے. اب اسمبلی اس میں ترامیم کرتی ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے. اس مسودے کے مطابق جو آپ لوگوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی کروائی ہیں کہ خواتین کو 5% ٹکٹ جو ہیں وہ خواتین کو دینے کا تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کیا گیا ہے. 5% ٹکٹ اس وقت کیا صورتحال تھی اور یہ کتنا قابل عمل ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں جو پہلے گفتگو ہوئی ہے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. مطیع اللہ، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں
ان کے اوپر ہارنے والی جماعتوں نے ہمیشہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، انگلی اٹھائی کہ یہ الیکشن درست نہیں تھے۔ اگلی دفعہ اگر وہی جماعت برسر اقتدار آ جاتی ہے جو پچھلی دفعہ ہاری ہوئی تھی، تو پھر جو برسر اقتدار پارٹی چلیں وہ تو ہوگی نا، پرانی بات ہوگی، چلیں۔ لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ میں تو اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں جس کمیٹی میں یہ سفارشات طے ہوئی ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ اگر کمیٹی میں سفارشات ڈسکس ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی پرپوزل دی ہیں، تو یہ مسودہ اسی پہ مشتمل ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کمیٹی میں تجاویز اور دی گئی ہوں اور کیبنٹ میں آ کے اس مسودے کو کوئی تبدیل کر کے، اگر گورنمنٹ کی بھی جو تجاویز ہوں گی وہ بھی کمیٹی میں ڈسکس ہو کے یہ مسودہ، اچھا ہر چیز میں بہتری کی گنجائش۔ ابھی اس کو پبلش کیا ہے، پبلک کیا ہے، اس کے اوپر مزید فیڈ بیک آئے گا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو لوگ گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں پہ یہ جو 5% جو رپورٹ جو کمیٹی نے بھیجی ہے، جی کابینہ نے وہی رپورٹ منظور کیا ہے یا اس میں کوئی مختلف بھی؟ میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے چونکہ میں مختلف سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کمیٹی کوئی اور رپورٹ مرتب کرے اور کیبنٹ کوئی اور اس کا دے دے، پھر تو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا، پھر تو وہ کنسنسس ہی ختم ہو گیا جس کے لیے اتنا عرصہ سر جوڑ کے ساری جماعتیں بیٹھی رہی ہیں، اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ گورنمنٹ نے ہی لانا تھا تو پھر وہ کمیٹی بنانے چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے، اس موجود ہیں رجب علی بلوچ، حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی والوں۔ آپ نے جو میرے سے 5% خواتین کا پوچھا، آج میں اسمبلی میں ایسے ہی خواتین سے بات ہو رہی تھی تو اس پہ بات ہوئی کہ جی 5% سے بھی بڑھانا چاہیے، تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتی ہیں کہ جنرل سیٹس کے اوپر آپ کا زیادہ کوٹا ہونا چاہیے، جماعتیں الیکشن لڑائیں، تو پھر آپ کو اپنی یہ مخصوص نشستوں سے وڈرا کرنا پڑے گا۔ تو مجھے بڑی یہ حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس پہ رضامند ہیں، ہمارا بتدریج اور قانون بھی یہی ہے کہ اس کو بتدریج بڑھاتے جائیں، جیسے 5% کیا ہے، کل کو اس کو 10% کر دیں، وہاں سے ان کی جو نشستیں ہیں ان کو کچھ کم کر دیں، 50% کم کر دیں، اور الٹیمیٹلی کچھ سالوں بعد آپ اس کا ایک مخصوص 5 پہ 10 پہ 15 پہ لا کے اور اس کو آپ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کو بالکل ہی ختم کر دیں، 33% ختم ہو جائے گا، وہ پھر ختم کر کے اس کی بجائے یہ موقع ان کو ملنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شروعات، ہر چیز کی شروعات۔ دوسری چیز میں یہ مطلب مشرف صاحب نے کام تو اچھا کیا تھا نا، لیکن ان کو اب اس مخصوص نشستوں سے واپس لا کے ان کو ہمیں مین سٹریم میں اس الیکشن میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کسی جگہ پہ بھی خواتین کے ٹیلنٹ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لیکن جہاں پہ بھی ان کو چیک کیا گیا انہوں نے بہتر نتائج وہاں پہ پیش کیے۔ میں ایک گزارش کروں گا، دیکھیں اس کے بعد جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ یہ قومی اسمبلی میں جائے گا، نون لیگ جو ہے وہ 5% ٹکٹ دے گی خواتین کو، پابند ہوگی۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو کسی کی خواہش ہو یا نہ ہو پابند ہوگی وہ جماعت ٹکٹیں دینے کے لیے، اور جب پھر ٹکٹ دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کوئی جماعت بھی ٹکٹ ایسے پھینکتی نہیں ہے، وہ پھر کیسے کون سے حلقے ڈھونڈیں گے جہاں پہ خاتون کے جیتنے کے؟ میرا خیال ہے میں اب اگر غلطی پہ یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا خیبر پختونخوا، میرا جہاں تک ہو جائے گا، میرا جہاں تک خیال ہے کہ شاید اس وقت بھی ہر پارٹی نے کم از کم 5% ٹکٹیں ضرور دی ہوں گی، جو پچھلا 2013 کا الیکشن، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میرے پاس فگر نہیں ہے اس کا بھی، اگر آپ ڈیٹا اگر بھائی کی تنظیم اس کو اکٹھا کرے تو کم از کم یہ بھی سامنے آ جائے کہ کس پارٹی نے کتنے % ٹکٹیں جو ہے ڈائریکٹ ٹکٹ دی۔ اچھا، دوسری میں یہ گزارش کروں، اس وقت سب سے زیادہ جس چیز پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معترض تھی، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی معترض تھی، پھر باقی کی جماعتیں بھی تھوڑا معترض تھی کہ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی۔ اب وہ جماعتیں اس کمیٹی میں بیٹھی ہیں اور اسی اسمبلی میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کمیٹی میں اگر 30 لوگ تھے تو اب 250-300 لوگ جو ہے وہ مختلف ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے 33 لوگ تھے، تو جو 250 لوگ یا 300 لوگ باقی کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں گے، اور اس رائے کے مطابق یہاں پہ تو ایک بجٹ گورنمنٹ پیش کرتی ہے، اور اینڈ پہ جب وائنڈ اپ کرتا ہے منسٹر وائنڈ اپ کرتا ہے تو اس میں بے شمار تجاویز اڈاپٹ کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہے، بے شمار تو خیر نہیں ہوتی یا کافی زیادہ، بیچ میں سینٹ کی آئی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ تو جب اس کے اوپر گفتگو ہوگی، سیر اصل گفتگو ہوگی، تو جو مزید کمی بیشی ہے اس کو دور کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے،
جی بارش صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو 5% جو ہے ڈائریکٹ ٹکٹ دینے کے لیے اس قانون کے تحت پارٹیوں کو پابند کیا جائے گا، کتنا ایفیکٹو ہوگا؟ اور آپ کے خیال میں کیا یہ 33% کوٹا کا ایک اچھا نعم البدل ہوگا؟ دھوکہ ہے پرلے درجے کا. جیسے انہوں نے خود فرمایا ہے کہ 2013 میں اور 2002 میں آپ کو معلوم ہے مشرف نے 17% کوٹا رکھا تھا، تو اس وقت 60 سیٹیں جو ہے وہ کوٹے کی تھیں اور 17 خواتین الیکشن جیت کے ڈائریکٹ سیٹوں سے آئی تھیں. تو 17 کا آپ پرسنٹیج نکال لیں وہ 5% سے بھی زیادہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 2008 2013 کے انتخابات میں بھی جماعتوں نے مسئلہ یہ نہیں ہے 5% کا. جب اتنا آپ براڈ اور ویگ قانون سازی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ قانون سازی کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے. قانون سازی کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا کنٹرول کیسے رکھنا ہے. 5% کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہاں پہ ہوگا؟ کیا ہر صوبے میں 5% ہوگی؟ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ کیا ہر صوبے میں 1% ہوگی، یا ایک ہی صوبے میں مطلب ایک پارٹی ہے جس کی فرض کریں بلوچستان میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، وہ وہاں سے 15 عورتیں کھڑی کر دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اب بلوچستان سے؟ نہیں میں صرف ایک بات کر رہا ہوں. جب آپ قانون کو اتنا ویگ رکھتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سے ہم زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ زیادہ میچور زیادہ میچور. مجھے اپنی بات سمجھے میں نہیں میری بات تو پوری کرنے دیں. مجھے بات مجھے بات پوری کرنے دیں. پنجاب جو اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی کی تو سیٹیں الگ ہوں گی نا، لیکن میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. قومی اسمبلی میں آپ کس طرح طے کریں گے کہ یہ 5% سیٹیں اس پارٹی نے کہاں کہاں دینی ہے؟ اس کا کوئی ڈویژنل ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ ہو سکتی ہے. نہیں تو اس لیے وہ ان جگہوں سے دیں گے، وہ تو صوبے کی ہے نا. اس لیے ایسا کوئی قانون لیگل لینگویج میں ایسے قانون کو جو امپلیمنٹیبل نہ ہو اور جس کا مقصد قانون بنانے کا مقصد حل نہ ہو، اس قانون کو میری بات تو اس ایسے قانون کو بیڈ لا کہتے ہیں. چلیں جی دیکھیں سب کو آپ نے ان کی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قومی اسمبلی کے لیے میں سمجھ گئی ہوں. دیکھیں لیکن اور صوبائی اسمبلی میں آپ کیسے ہم نے ہماری طرف سے یہ تھا کہ 10% ہونی چاہیے خواتین کی سیٹیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں مانے، 5 پہ آ گئے اور ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. لیکن کچھ پیش رفت ہوئی ہے. 5% اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ صوبے میں بھی تو جائیں گی نا. صوبے میں بھی آپ جا کے وہ دیں گے، اور آپ آتے ساتھ ہی تو آپ یہ ختم نہیں کر رہے ہیں کہ جی ریزرو سیٹس ختم ہوگی اور 5% آپ دیں. ہم 10% کا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں، لیکن آپ باؤنڈ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو. دیکھیں ایسی بہت سی پارٹیاں ہوں گی جو کہ بالکل ہی اپنے خواتین کو دینے کے حق میں نہیں ہے کہ آپ ان کو ہم دیں. یہ 5% بھی نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہمیں پتہ ہے، آپ کو کیا نہیں پتا؟ تو پھر وہ کوالیفائی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو دیکھیں اس پہ پارٹی پہ ایک ایکشن لگ جاتا ہے نا. اگر وہ نہیں دیتے تو کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ پینلٹی نہیں، وہ نہیں الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں حصہ ہی نہیں لے سکتے. ہم نے تو جو اس پہ کیا ہے دیکھیں. اچھا تو ہم نے ویسے ہی کہہ دیا نہیں، ویسے ایکسپلین کر دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5% میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ 10% اگر وہاں پہ جیسے کہ خواتین کے ووٹ نہیں آئیں گے، خواتین ووٹ نہیں کریں گی، تو آپ نے ادھر اس الیکشن کو آپ نے ماننا ہی نہیں ہے. یہ چیز اب مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں ہے کہ کون سے اس پہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب ہم نے 10% کا کہا ہے کہ خواتین ووٹرز اپنا ووٹ ڈالیں گی، اگر وہ نہیں ڈالیں گی اس کو آپ نے نہیں ماننا اس ریزلٹ کو. آپ یہ دیکھ لیں یہ چیز بھی ڈالی ہوئی ہے اور بڑے اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. اب میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 10% کا ہمارا تھا کہ 10% خواتین کو جو ہے ٹکٹس ملنے چاہیے. لیکن آپ اپنے حالات کو بھی دیکھیں یہاں پہ کہ آپ کے کتنی پارٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ، اس میں ابھی کتنی چیخ و پکار اس میں بھی ہوگی. اگر خواتین کا 10% سے کم ہے، نہیں وہ ٹرن آؤٹ پہ بعد میں آئے گا. میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. اگر 10% سے کم ہے تو وہاں کالعدم ہو جائیں گے انتخابات. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیں ذرا قانون آپ کے پاس ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی کوئی 5% نشستیں نہیں دیتی، ٹکٹیں نہیں دیتی،
اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کچھ بھی ذکر نہیں ہے. نہیں اب وہ پوری پارٹی کو تو نہیں بین کر سکتے نا, اب وہ یا تو وہ کہیں گے پھر الیکشن کمیشن, تو پھر فائدہ ایسے قانون کا اب فائدہ کون طے کرے گا کہ کس حلقے سے کس کا امیدوار نہیں مانا جائے گا؟ تو دیکھیں حلقے کی تو وہ تو پارٹی کی مرضی ہے نا, اب وہ تو الیکشن کمیشن ان کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس حلقے سے. اس کا مطلب کوئی حل نہیں ہے اس کا, اگر کسی پارٹی نے 5% ٹکٹ نہ دیے تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا, کیا سزا ہے؟ نہیں پارٹی بالکل اس کو کرے گی, وہ ڈیفینیٹلی کرے گی. اگر نہیں کرتی کوئی پارٹی تو کیا ہوگا پھر؟ اس کی کوئی نہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے نہیں, قانون میں نہیں ہے. اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہا, لیکن اس میں بڑا کلیئر, میں تھوڑا سا اس کو بس ایکسپلین کر دیتی, اس میں بڑا کلیئر تھا. ہم جب چیخ رہے تھے 10% تو کچھ ہماری پارٹیاں اس کو بھی 5% کو بھی نہیں وہ کر رہی تھی کہ نہیں ہوگا, کوئی ٹکٹ نہیں دے گا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی کچھ پارٹیاں اس کے خلاف بھی جائیں گی. ہماری جیسے پارٹی کہہ رہے ہیں 10% دیں, آپ پارٹیوں کو اس پہ کریں گے. باری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب 17 پر یہ 5% کتنی ہوتی ہے, تو پہلے سے کہیں پارٹیاں کر رہی ہیں. نہیں پارٹیاں نہیں دے رہی نا, پیپلز پارٹی نے دے دی نا. نہیں وہ تو آپ دیکھیں, اب ایک پارٹی نے دے دی, 2 عورتوں کو دے دی, 3 جو کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ہماری صوبائی اسمبلی میں ایک خاتون پچھلی دفعہ مشرف کے ٹائم میں آئی تھی, وہ اپنے والد کی سیٹ پہ آئی تھی, والد اس کی جیل میں تھے, وہ اس کی سیٹ پہ آ گئی. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی اس طرح کی آ جاتی ہیں, لیکن جب پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے کہ آپ اس سیٹ پہ, وہ الگ بات ہوتی ہے. تو صوبے میں بھی 5% اکارڈنگ ٹو دیم ہے, اور 5% جو ہے وہ نیشنل. اس میں گزارش کروں, اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. جب 5% کی بات ہوتی ہے تو نیشنل اسمبلی مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سے کوئی پارٹی کہیں سے بھی 5 اپنی ٹکٹیں جاری کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی ٹھیک ہے, میری پارٹی فیصل آباد میں اسٹرانگ ہے, میں نے ایک ٹکٹ وہاں سے دے دی, تو ایک دوسری پارٹی جو لاہور سے اسٹرانگ ہوگی وہ اپنی خاتون کو وہاں پہ ٹکٹ دے دے گی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جی علاقے کہاں سے چنیں گے, کس علاقے میں. ANP ہے, یہ خیبر پختونخوا میں اپنی زیادہ ٹکٹیں وہاں پہ دے لیں گی, ہمارے پاس وہاں پہ نہیں ہوں گی خواتین, ہم کسی اور صوبے میں دے لیں گے. بیلنس ایٹ لیسٹ اس چیز نے ہونا ہی ہونا ہے. اور میں ایک بھی وہ یہ کہنے کا کہ کسی پارٹی نے نہ کیا, اور میں ایک یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ اپنی پارٹیاں اپنی خواتین کو ٹکٹیں نہیں دیں گی, میرا بھائی جب اللہ واسطے کی تو سیٹ مل رہی ہوتی ہے اس وقت تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی MNA بنوا دیتے ہیں وہ اسمبلیوں میں. تو اس وقت الیکشن لڑانے کے لیے کیوں نہیں آگے لے کے آئے, اس وقت کیوں نہیں لڑانے آئے, کیوں نہیں دیتے؟ مجھے پتہ ہے, میں ان معزز لیڈرز کی جو آپ جن پارٹیوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, ان کی میں نے بہنیں, ان کی بیٹیاں, ان کی مخصوص نشستوں پہ اگر وہ آ سکتی ہیں تو پبلک میں سے وہ ٹکٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کی پارٹی میں بھی تو بڑی تعداد میں وہ تو ہم تو مان رہے ہیں نا, ہم تو پارٹی ٹکٹ دینے کا کہہ رہے ہیں, جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ٹکٹیں نہیں دیں گے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ اچھا. اور تیسری بات میں یہ بتاؤں, سزا کیا ہوگی, سزا کیا ہوگی بات صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اس مسودے میں سے پڑھے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, بہن ممبر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اس میں ایسا کوئی پینلٹی نہیں, صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے. جیسے یہ ہے کہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, جیسے ایک الیکشن کمیشن کا آفیشل اگر اس کو 5 سال سزا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر اسی سے جڑا ایک اور مسئلہ, کچھ حلقوں میں خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا, تو اس قانون میں یہ تجویز کی جا رہی ہے کہ اگر 10% سے زائد ووٹ جو ہے خواتین کے 10% سے ووٹ نہ پڑے پورے ووٹوں میں سے, تو پھر اس حلقے کے انتخابات کو بڑی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں قانون میں اگر یہ پاس ہوتی ہیں, کہ کہا جا رہا ہے کہ جن حلقوں میں خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا تھا اس کا بھی علاج جو ہے اس قانون میں موجود ہے. اب جو وزیر قانون زاہد حامد نے اعلان کیا ہے کہ جس حلقے میں, پورے حلقے میں 10% ووٹ خواتین کا 10% سے کم ہوا, ٹوٹل جو خواتین کے ووٹ ہیں اس کے 10% سے کم ہوا, تو وہاں کے انتخابات, پورے حلقے کے انتخابات کالعدم کیے جائیں گے. باری صاحب کتنا مؤثر ہوگا یہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی طرف راغب کرنے کے لیے, اور جو 5% کا ہے, کیا واقعی اب جو 5% کا کوٹا ٹکٹ کے لیے ہر پارٹی کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے, کیا واقعی اس میں جینوئن خواتین ورکر اور کارکنوں کو نمائندگی کا موقع ملے گا؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو پہلا قوانین تھے جس کے تحت ہمارے 2013 تک کے انتخابات ہوتے رہے ہیں اور ابھی تک جو بائی الیکشن ہوتے رہے ہیں, اس میں کرپٹ پریکٹسز کا ایک پورا حصہ ہے, اور کرپٹ پریکٹسز میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی کو لالچ دیں یا کسی کو لالچ دے کے ووٹ ڈالنے سے روکیں یا دھونس اور دھاندلی سے لوگوں کو روکیں, وہ جرم تھا, اس کی سزا تھی. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے
کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کی کچھ جگہوں پر جماعتیں اکٹھی ہو جاتی تھی، وہ ایگریمنٹ کرتی تھی، بند کرتی تھی، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا تھا جب تک کہ سول سوسائٹی نہیں اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جن کو ہم بہت اب شور مچا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ یہ بڑی زبردست پیش رفت ہے. میرے نزدیک وہ پیش رفت نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کہہ رہے ہیں سزا تو پہلے بھی تھی، اس پہ عمل نہیں ہوتا. اب کیا گارنٹی ہے کہ اب وہی پولیٹیکل پارٹیاں وہی اس میں تو کلیئر ہے نا کہ وہ الیکشن ہی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو شانگلہ کا بائی الیکشن ہو رہا تھا، ہمارے آبزرورز وہاں موجود تھے. سر اس میں تو تفتیش تحقیق مقدمہ درج، اس میں تو کلیئر ہے کہ رزلٹ ہی نہیں اناؤنس ہوگا. 10 سے 15 پولنگ اسٹیشن ہم نے لیکن یہ زیادہ مؤثر نہیں ہے، بالکل مؤثر نہیں ہے، یہ جو کل عدم ہو جائے گا ہلکے کا الیکشن، یہ مؤثر نہیں ہے. ابھی بھی جھول ہے. کیا جھول ہے اس میں؟ کوئی بھی ایسا قانون جس میں جھول ہو. اس میں جھول کیا ہے؟ جھول یہ ہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہے قانون میں کہ وہ 5% جو وہ 10% کہہ رہے ہیں 10% وہ پورے حلقے میں ہے، پورے حلقے کا یا وہ پورے اسٹیشن میں ہے. نہیں پورے حلقے کے. دیکھیں پورے حلقے کا کیا، ابھی بھی یہ ہوتا تھا پورے حلقے میں شاید ہی کہیں ہوتا تھا. بہت ساری پولنگ اسٹیشنز پر 0 ٹرن آؤٹ ہوتا تھا، حلقے میں 10-15% پھر بھی نکل آتی تھی. تو اس چیز کو ابھی بھی پروٹیکشن ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ حلقوں میں شانگلہ کا بائی الیکشن کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے، ایک عورت نہیں آئی 15-20 پولنگ اسٹیشن پر. ہر پولنگ اسٹیشن سے عورتوں کے ووٹ نکل آئے، ٹھپے لگا کے انہوں نے ہاں بالکل. اگر آپ کہتے ہیں پورے حلقے میں 10% ہوگا، اٹس ویری ایزی، آپ ٹھپے لگائیں اور کہہ دیں جی ہو گئے الیکشن. دیکھیں بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، نہیں بالکل دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے شانگلہ میں ہوا. دیکھیں میں آپ کی بات کو مانتی ہوں، لیکن اگر ہم اسی طرح نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو پھر تو ہمارا کوئی بھی قانون اچھا نہیں ہے. نیگیٹیوٹی ابھی شور میں جائیں گے تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ عمل درآمد کی ہے، قانون میں جھول نہیں ہے، عمل درآمد. دیکھیں کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں وہ تو ہر کرپشن کا مسئلہ تو رہے گا. تو پھر ہم نہ بات کریں نہیں، بات پھر قانون کون سا لائیں؟ قانون تو آپ لے کے آئے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں اصلاحات تو لے کے آئے. میں یہی عرض کر رہا ہوں 2% کی بات کر رہے ہیں جن حلقوں میں خواتین ووٹ نہیں ڈالتی. یار میرے تو پورے ہمارا جو پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، آپ 10% کی بات کریں، میرا خیال ہے بندوں سے زیادہ عورتیں جا کے ووٹ ڈالتی ہیں. اگر آپ کے حلقے میں کسی خاتون کو ٹکٹ دے دی آپ کی پارٹی نے، آپ اگر پارٹی مناسب سمجھے تو دے ٹکٹ. آپ کے مشورے سے ہی دے. اور میرے حلقے میں سے پچھلی جو ایم این اے تھی وہ خاتون رہی ہے. چکوال میں ایک یونین کونسل میں الیکشن، بڑی بات نہیں ہے، چکوال میں ایک یونین کونسل میں ووٹ نہیں پڑے، قانون موجود ہے. کبیر والا میں ایک یونین کونسل ہے، 1946 سے لے کر آج تک وہاں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. ہم نے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا، اس نے پولیس بھیجی، ووٹ نہیں پڑا. لیکن اب تو ایک قلعدم ہو جائے. نہیں، اب قلعدم ہوں گے پورے حلقے کی بنیاد پر، تو وہ 10% وہ پورے کر دیں گے. اچھا یہی تو ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس قانون میں یہ جھول ہے. اب یہ عمل درآمد کا ایشو ہے نا. نہیں. اچھا پھر قانون کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر اگر کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر 10% سے کم عورتوں کے ووٹ ہیں، اس پولنگ اسٹیشن پہ دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی بڑی کوئی بری بات نہیں ہے. تو بری بات نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بڑی آپ کو دلچسپ مثال دوں کہ ہوتا یہ تھا، ایک ہمارے حلقے میں بھی ایک گاؤں تھا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اپنی خواتین کو ووٹ کاسٹ نہیں، وہ ہماری خواتین نہیں ووٹ کاسٹ کرتی. ایک دن اسی گاؤں سے ایک کینڈیڈیٹ بن گیا، پھر خواتین نے ووٹ کاسٹ کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ضرورت کے تحت یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے. باقی بات یہ ہے کہ ان کو ایک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ان کے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے وہ بھی کے پی میں کچھ حلقے یا فاٹا میں کچھ حلقے یا بلوچستان میں کچھ رواج کو اہمیت دیں گے یا قانون کو دیں گے، کچھ حلقے وہاں پہ ایسے ہوں گے. لیکن وہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہاں پہ بندوقیں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خبردار اگر کوئی خاتون نکلی تو ہم نہیں. مجھے یہ بتائیں نا اس میں کیا مذائقہ تھا اگر یہ 10% کی شرط یا ہر پولنگ اسٹیشن کے لیے مقرر کر دی جاتی؟ کیا کمیٹی کرے بسم اللہ، ہم اس پہ عمل یہ ہم نے کی ہے بالکل. اس میں ہم نے کیوں نہیں کیا گیا ہر پولنگ اسٹیشن؟ میں نے آپ کو یہی کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ابھی یہاں پہ ڈسکس ہماری طرف سے گئی ہوئی ہیں کہ اسی طرح ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے لیکن اگر آپ فوری طور پہ کر دیتے ہیں اور اگلے الیکشن میں 50-100 حلقے جو ہیں ان کے اپنا ریزلٹ ہی رکے پڑے ہو، یہ ڈیسائیڈ ہی نہ ہو سکے کہ یہ بہت کلیئر ہے. اس میں میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کو ابھی اسمبلی میں بھی جانا ہے وہاں پہ، بلکہ آپ فافن کے لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ان کی بڑی تعریف ہوئی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ان کو بھی بلائیں میٹنگ میں،
جو ہماری پرسوں ایک میٹنگ ہے کہ ہم ان کو سنیں. وی وانٹ کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جول ہے اس جگہ پہ ہم اسٹرانگلی اگر یہ تو ابھی کیبنٹ نے کر دیا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. یہ کمیٹیز میں بھی جائے گا, یہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا. رجب صاحب اب مجھے یہ بتائیں, ایک اور نئی جو تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیت کا فرق 5% یا 10,000 ووٹوں سے کم ہوگا یا 10,000 ووٹوں سے کم ہوگا تو ہارنے والا امیدوار ایک بار دوبارہ گنتی کروا سکتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی نے جیتنا ہے تو دھانلی پھر وہ 5-10,000 وجہ نہ کرے, وہ پھر ایسی کرائے کہ پھر رحمتی اللہ. میں آپ کو ایک گزارش کروں, قومی اسمبلی کے حلقے میں کافی ووٹ ڈلتے ہیں, تقریباً جیتنے والا بندہ 1,00,000 ووٹ کے قریب ہوتا ہے, ہارنے والا بھی اس سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر 10,000 ووٹ کے مارجن پہ اگر یہ مطلب یہ ہے کہ اگر 10,000 سے زائد کا مارجن ہوگا کوئی دوبارہ گنتی نہیں ہوگی. میں اس میں تھوڑی سی وہ دوبارہ گنتی ختم. نہ پھر یہ نہیں کہ 10-20,000 ووٹوں سے مجھے تھوڑا سا دیکھیں رائٹ کی بات یہ ہے کہ 10,000 سے کم ہوگا پھر تو بالکل لازمی ہے نا کہ اگر دوسرا کینڈیڈیٹ اس پہ کویسچن کر دے تو لازمی کرے. اچھا اگر اس سے زیادہ بھی مارجن ہے اور کورٹ یہ مناسب سمجھے تو کورٹ 50,000 والے مارجن والے کی بھی دوبارہ گنتی کرا سکتی ہے. یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے کہ اس میں تو کینڈیڈیٹ جو کہ رنر اپ ہے اس کی خواہش کے مطابق وہ کر دے. لیکن اب اس میں مجھے دوسری صورت میں عدالت جاؤں مجھے ابھی اس میں مجھے لیکن یہ ہے نا کہ یہ الیکشن کمیشن اسی وقت کر سکتا ہے نا کہ اگر 10,000 یا 10,000 سے کم ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس پہلے الیکشن کمیشن کو بھی اجازت نہیں تھی شاید, ابھی اس کے پاس اختیار ابھی ان کے پاس ہے کہ وہ اس کی گنتی پوچھنی پڑے گی کہ یہ جو ووٹوں کی گنتی والی بات کی جا رہی ہے کہ یہ گنتی وہ والی ہوگی کہ جو فارم کے اوپر ریزلٹ آر او کے پاس گئے ہوتے ہیں اس کے فگر کی گنتی کرنی ہے یا بیلٹ باکس کھول کے اندر سے ووٹ گنتی بیلٹ پیپر کھول کے ادھر اگر 10,000 وہ ہے نہیں کھڑے کھڑے نہیں, جب وہ جمع ہو چکے ہوں گے تو پھر عدالت میں الیکشن نہیں الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا. وہ دیکھیں شیل کا لفظ نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کرا سکے گا. ادھر پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہوگا, آر او کے نہیں, آپ پولنگ الیکشن کمیشن کرے گا. الیکشن کمیشن نہیں, آپ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں میرا خیال ہے یہ آر او کے لیول پہ ہے, آر او کے لیول اگر وہ آر او ایگری کرتا ہے اگر ایگری کرتا ہے اس میں لکھا ہوا نا کہ اگر جیت کا فرق 5% یا 10,000 ووٹوں سے کم ہوگا تو ہارنے والا امیدوار مینس کہ آر او مطلب ایک کانسٹیٹوئنسی کا امیدوار نا, آر او کے ایک بار دوبارہ گنتی کروا سکتے ہیں, ایک بار دوبارہ مطلب ادھر ہی آر او کے پاس ایک بار دوبارہ گنتی کروا سکتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ. اچھا دوسرا ایک اور جو عام ایشو ہے میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ رجب صاحب ہر فرد جو ہے وہ ڈیوٹی سے پہلے جو الیکشن افیشل ہوگا وہ حلف اٹھائے گا. یہ حلف کتنا ضروری ہوتا ہے خاص کر سیاستدانوں کے لیے, یہ حلف کی کیا اہمیت ہے؟ اور زاہد احمد صاحب جو ہیں وہ حلف کی بات کر رہے تھے. نہیں آپ سیاستدان کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حلف ہر انسان کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ وہ زاہد احمد صاحب یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کیونکہ جنرل مشرف صاحب ویسے سیاستدانوں کو کچھ زیادہ ہی آپ نے بدنام کر دیا ہے. اگر ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم اس پہ پھر عمل بھی کرتے ہیں, چند ایک اگر نہیں کرتے ہوں گے تو آپ سب کو تو ایک ہی میں نہ ڈالیں. ایکسیپشنز کے اوپر ایکسیپشن یہ تو ہر جگہ پہ ہر ایک ہر طبقے میں ایکسیپشن ہے میرے بھائی. ہم حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم گراس روٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی حلف کی پاسداریاں عام پبلک بھی کر رہی ہوتی ہے. اچھا آخر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو بات آ رہی ہے, جب الیکشن کمیشن کو اس قانون سازی کے ذریعے ہم اتنا طاقتور اور خود مختار بنا رہے ہیں تو پھر کیا نگران حکومت کا جواز رہ جاتا ہے؟ ہم نے جو اپنا وہ دیا ہے تو اس میں نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا. لیکن اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ جی نگران حکومت کو بڑے فیصلے لینے سے روکا جائے گا, اس کا مطلب نگران حکومت رہے گی. ہماری جو اپنا وہ اس میں نہیں انہوں نے لیا ہم, لیکن ہمارا اپنا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن شوڈ بی اسٹرانگ ٹو ٹیک. دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ زاہد احمد صاحب نے کیا جو فروغی چیزیں ہیں ان کو اتنا اچھالا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پہلے ہی موجود ہے,
کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں وہ ویسے بھی نہیں لے سکتے، قانوناً نہیں ہے، نہیں دیکھیں ابھی بھی قانون میں آ جائے گا، کیا فرق پڑے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مطلب کوئی بڑا معاہدہ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل بات دیکھیں، اصل بات جو ہے کرنے کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ بنانا ہے اس کا طریقہ کار چینج ہونا چاہیے تھا۔ ابھی وہ بہت کے حق میں بالکل اس وقت میں سمجھتا ہوں ابھی رہنا الیکشن چاہیے، کمیشن اگر سٹرانگ ہو جاتا ہے نہیں ابھی رہنا چاہیے، لیکن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے جو سیکرٹ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ کچھ جی ایچ کیو کے کور کمانڈرز کی میٹنگ نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کیا بات کریں گے؟ انفارچونیٹلی ماضی میں جو کیئر ٹیکر آتے رہے ہیں 2013 میں سے پہلے یہی کہہ یا رہا ہوں 2008 سے کہ پہلے مطیع اللہ جان ان کی اپوائنٹمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، جو منٹس جو میٹنگ ہو لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کے درمیان یا اس کے منٹس پبلک ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آنے چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو ان لوگوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے، ان کو کیوں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم نے کوشش کی کہ زاہد حامد جو وزیر قانون ہیں ان کی پریس کانفرنس میں جو معلومات سامنے آئی ان پہ ہم بات کریں، کس قسم کی ترامیم جو ہیں ان کو تجویز کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے سامنے۔ امید ہے کہ نیا قانون بھی بن جائے گا، اور یہ جو نیا قانون آ رہا ہے تقریباً 9 کے قریب قوانین ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے، جس میں الیکٹورل رول ہے، ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسی ایکٹ ہے، سینٹ کے الیکشن ہے، ریپرزنٹیشن آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اور 9 کے قریب قوانین ختم ہو کے ضم ہو کے یہ ایک نیا قانون آئے گا۔ امید ہے کہ قوانین تو پہلے بھی تھے، اب ان نئے قوانین پہ کم از کم عمل درآمد سختی سے کیا جائے گا اگر یہ پارلیمنٹ سے یہ قانون منظور ہو جاتا ہے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔